आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम गोरखधंधा देखने वालों को, अब्रार कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दियार गैर में आने वाले 81 साला बुज़ुर्ग सईद मुग़ल इनका नाम है। नेवी में सर्विस करते रहे, दूसरी सदी देख रहे हैं। मुग़ल फाउंडेशन के सरपरस्त आला हैं, सियासत भी ये करते, यहाँ की फैक्ट्री में भी काम किया, मेहनत मजदूरी की। इसके अलावा सियासत के साथ साथ समाजी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। सोचा कि जिस शख्स को बरतानिया के अंदर 60 साल हो चुके हैं, जिसकी उम्र 81 साल है, इन लोगों ने क्या कुछ किया अपनी ज़ात के साथ साथ, किस तरह से यहाँ पे कठिन सफ़र गुजारा और यहाँ तक ये पहुँचे और आज इनकी तीसरी से चौथी नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेशुमार इन्होंने चीज़ें की, उससे क्या कुछ इन्होंने हासिल किया, इस असूल के लिए आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे सईद मुग़ल साहब, जो कि मेंबर हैं ब्रिटिश एम्पायर के, जिसको MBE कहा जाता है। और ये ब्रिटिश एम्पायर के जो मेंबर हैं, इनको ये एजाज़ी टाइटल मलका बरतानिया ने क्यों दिए, इसके पीछे रीज़न क्या होती है, तो चलते हैं उन्हीं से आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक। हाल पूछा तो कहते हैं फर्स्ट क्लास। यहाँ पे लोगों से बात करें तो वो कहते हैं किसी को शुगर है, किसी को क्या है, गिले शिकवे करते हैं। आप इस उम्र में भी बड़े फिट और बड़े स्मार्ट हैं, क्या खाते रहे? खाता तो नॉर्मल जो ग़िज़ा वही खाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, जिसकी ज़ात बड़ी गफूर रहीम और रहीम है। मैं समझता हूँ कि इंसान को शुक्र करना चाहिए। मुताजी से बेहतर है कि हम चलते फिरते हैं और अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है। सेहत दी हुई है। ये जो MBE है, ये आपको मलका ने क्यों दिया? असल में मैं जब से बरतानिया में आया हूँ, उससे और उससे पहले भी हमेशा रफ़ाई कामों में ज़्यादा भरपूर तरीके से हिस्सा लेता हूँ। और उसी सिलसिले में मेरी रिकमेंडेशन मलका बरतानिया के यहाँ हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जो आजकल लॉर्ड सर राय हेड्सले, उसने की थी। और उसके बाद मलका बरतानिया ने अपनी जो कमेटी है उसके थ्रू मेरा नाम जो सेलेक्ट किया और मुझे लेटर लिखा कि आपको हम MBE का एजाज़ देना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में चूँकि आवाम की खिदमत के सिले में मुझे ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला। जब ख़त मिला मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बनने की खबर मिली, खुश हुए थे इस पे? बहुत खुश था, लेकिन ये सारी अल्लाह ताला की करमनवाजी थी और वालिदैन की दुआओं का नतीजा था। आज के लॉर्ड मेयर ने या जो हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन है, उन्होंने रिकमेंड किया था उस वक्त आपको, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो रफ़ाई काम कौन से थे जो आपने किए? रफ़ाई कामों में ये है कि मैं मखलूक खुदा की जो है हमेशा खिदमत कर मैं हमेशा मसरूफ़ रहा हूँ। और उस सिलसिले में तमाम लोगों की खिदमत के लिए मैं हर वक्त जो है मसरूफ़ रहता था। ख़ास कर मीरपुर में भी मैंने 2-3 जो है ट्यूबवेल लगवाए हैं लोगों को। पानी की वैसे ही किल्लत है मीरपुर में। काम मीरपुर में किए, एजाज़ आपको मलका बरतानिया ने दिया, ये कैसा तजाद है? चूँकि यहाँ भी मैंने ये एक ब्लाइंड स्कूल है हार्बर में, तो 1992 में वहाँ मैंने एक चैरिटी प्रोग्राम किया था। चूँकि मैं कारोबारी लिहाज से फूड बिज़नेस करता हूँ, रेस्टोरेंट था, तो वहाँ का एक जो हेड टीचर था उसने कहा कि आप अगर कोई चैरिटी काम करते हैं तो इस हमारे ब्लाइंड स्कूल के लिए। तो मैंने आगाज़ वहाँ से किया। उस ब्लाइंड स्कूल के लिए मैंने चैरिटी का प्रोग्राम किया और कुछ जो भी डोनेशन हुई वो मुझे मिली और मैं उसको दी। और इस सिलसिले में उसने भी रिकमेंड की। पहले मलका ने अच्छे काम करने पे मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बना दिया, पाकिस्तान के लिए करोड़ों रुपए के मंसूबे किए, उन्होंने क्या दिया आपको? पाकिस्तान में ये है कि वो हमारा मुल्क है, वो दें या ना दें, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, प्यार है। और आज तक हम यही चाहते हैं कि मुल्क हमारा जो है वो तरक्की करे और बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको वो मज़ीद मराहत और सहूलतें दें, ताकि वहाँ हम लोग जाकर अपने मुल्क की खिदमत करें तो बेहतर है। लेकिन वो मराहत या सिस्टम वहाँ का ऐसा है कि वहाँ मिलना मुश्किल है।
ایک دیہات میں پیدا ہوئے میرپور کے، برطانیہ میں کیسے آ گئے؟ برطانیہ میں اصل میں جب میٹرک کی 1954 میں، اس کے بعد میں سیدھا کراچی آ گیا، تو وہاں میرے ایک انکل تھے، ان کے پاس جب میں آیا تو نیکسٹ ڈے میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ پاکستان نیوی میں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، تو میں وہاں چلا گیا، وہ PNS دلاور کہلاتا ہے۔ وہاں میں جب میں گیا تو چونکہ ینگ تھا، قد بھی میرا ٹھیک تھا، وہ خود بھی خوبصورت تھا، سمارٹ تھا، تو ابھی بھی ہے جو تھینک یو، تو وہ پھر میں نے وہاں پر ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے رکھ لیا، تو وہاں میں نے ملازمت شروع کر دی۔ 15 سال کی عمر تھی، نیوی میں ملازمت ہو گئی۔ اب تو چائلڈ پروٹیکشن کے ایکٹ بن گئے کہ 18 سال سے نیچے بچے کام نہیں کر سکتے، لیکن برطانیہ میں 60 سال ہو گئے، عمر 81 سال ہے، اتنی جلدی نوکری شروع کی اور پھر 25 سال کی عمر میں برطانیہ آئے، اسی نیوی بیڑے میں بیٹھ کے یہاں پہنچے یا کیا ہوا؟ نہیں، اصل میں جب نیوی میں شمولیت کی، اس کے بعد 1959 میں وہاں سے ایک ٹیم آنی تھی جنہوں نے بحری جہاز یہاں سے لینا تھا پورٹ سموتھ سے، ٹھیک، اس جہاز کی سلیکشن کے لیے 30 آدمی جو ہے وہ منتخب ہوئے، ان میں بھی تھا، ٹھیک۔ میں وہاں سے یہاں برطانیہ بائی ایئر آیا اور یہاں 3 مہینے پورٹ سموتھ ہم ٹریننگ لیے رہے، اور اس دوران ہم نے ٹریننگ لی اس جہاز کے لے جانے کے لیے، اور اس کے بعد میں جب یہاں پر آیا، میرے والد مرحوم یہاں پر ہی موجود تھے، بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں ہی رہ جائیں، کوئی نہیں پوچھتا، اور وہ واقعی اس وقت کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو میں نے پاسپورٹ بھی تھا آپ کے پاس؟ پاسپورٹ بھی تھا، لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حکومت پاکستان نے مجھے بائی ایئر بھیجا ایک کام کے لیے، تو یہ بددیانتی ہے، ڈس آنیسٹی ہے، میں اس طرح نہیں رہا ہوں۔ میں واپس جہاز لے کر گیا، اور اس کے بعد کمپیشنل گراؤنڈ پر میں نے وہاں ڈسچارج لیا نیوی سے، اور اس کے بعد انگلینڈ آیا۔ بحری جہاز لے کے گئے تھے یہاں پہ؟ بحری جہاز لے کر گئے تھے۔ کتنی بار بحری جہاز میں پاکستان سے برطانیہ سفر کیا؟ بحری جہاز سے پاکستان سے تو ایک دفعہ بھی نہیں سفر کیا، یہاں سے برطانیہ سے پاکستان لے کر گئے تھے۔ ڈرتے نہیں تھے؟ وہاں ڈر تو کوئی نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ طوفان نہیں کبھی آیا سمندر میں؟ طوفان بھی آتے تھے، اور بہت بڑے طوفان، ریڈ سی سے ہم گزرے، اور جہاں بہت ہی وہ ہوتی تھی، زگ ہوتی تھی، اور جہاز جو ہے نا وہ پتہ چلتا تھا ڈوبنے لگا، لیکن وہ جوانی کے دور تھا، کوئی نہ تو ڈر تھا نہ خوف تھا، اور یہاں سے برطانیہ سے ہم 22 دن کے بعد کراچی پہنچے تھے۔ برطانیہ جب یہاں پہ آئے آفیشیلی، پہلا کام کیا کیا؟ نوکری کیا تھی؟ پہلے جب ہم آئے تو اس دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، نیکسٹ ڈے جو ہے اتوار یہاں پر چھٹی ہوتی ہے، چھٹی تھی، اور سوموار کو پھر ہمیں جو ہے نا وہاں فالن کر کے ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ یہ جہاز ہم نے لے کر جانا، کیسے لے کر جانا، کچھ جو ہمارے ٹریننگ انسٹرکٹر ہیں انہوں نے تعلیم وغیرہ میں ٹریننگ دی، اور کام تو کچھ نہیں تھا۔ کام کچھ نہیں تھا۔ عمر 81 سال ہے، دوسری صدی دیکھ رہے ہیں، جب پاکستان بنا تو کچھ یاد ہے؟ جب پاکستان بنا اس وقت اتنا تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ جب ہم میرپور سے وہاں پر بڑی بمبارمنٹ ہوئی تھی، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا گیا تھا، گولے آس پاس پڑتے تھے، اور اس ڈر سے ہم کچھ دن جو ہے وہ میرپور کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تھے جو پاکستان میں علاقے میں ہے، وہاں 2-3 ہفتے نکالے تھے۔ برطانیہ میں آئے تو سب سے اچھی چیز کون سی لگی؟ برطانیہ میں جب آئے تو اس وقت چونکہ میں پہلے نیوی سے بھی 3 مہینے رہ کر گیا تھا، سب سے اچھی یہی تھی کہ ان کا جو سسٹم، جو ان کا نظام تھا، اس کو دیکھ کر میں خوش ہوا کہ کہیں بھی جائیں پولیس کا سسٹم، دوسرے محکموں کا سسٹم بہترین سسٹم تھا، تو یہ پاکستان میں تو نہیں تھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ اچھی یہی خوشی ہوئی کہ یہاں کا نظام سسٹم اچھا ہے۔ تو پھر یہاں کے ہو کے رہ گئے؟ پھر یہاں کے ہو کے رہ گئے۔ جب آئے تھے تو سوچا تھا وطن واپس جاؤں گا، وہاں پہ سیٹل ہوں گا؟
جب آئے تھے اس وقت اصل میں جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ معاشی پرابلم میں آئے تھے کہ ہم برطانیہ میں جا کر 4-5 سال یا 2-3 سال رہ کر واپس آ جائیں گے اور ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، لیکن آج کوئی بھی جو ہے واپس نہیں جا سکا۔ لاشیں گئی ہیں جو یہاں پر اموات ہوئی ہیں۔ وہ 5 سال رہ کے پاؤنڈ کما کے اپنی حالت بہتر کرنا چاہتے تھے گھر کی، یا ملک کی معاشی حالت کو بہتر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ اصل میں ارادہ تو یہی تھا کہ اپنی معاشی حالت بھی بہتر کی جائے، فیملی کی بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی پرورش کی جائے اور ملک بھی خدمت کی جائے۔ جو ہم زر مبادلہ بھیجتے تھے یہ تو ملکی بھی مفاد میں جاتا تھا، ملک کی خدمات ہوتی تھی، دونوں چیزیں ہوتی تھی، لیکن آج تک جو بیرون ملک اوورسیز کے لوگ ہیں وہ ملک کو جو ہے وہاں اگر کسی کو معمولی تکلیف ہو تو ہمارے پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک اوورسیز والوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو یہ اوورسیز والے چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اس ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے رہے بہتر ہوں گے، پاکستان میں سیٹل ہوں گے، آج تک یہ خواہش پوری نہیں ہوئی؟ آج تک یہ خواہش پوری کیا کہ وہاں جو ہمارا آباء و اجداد کی جو جائیدادیں تھیں، جو مکان تھے، جو زمین تھی، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے قبضے میں نہیں رہی۔ اور اس کے بعد پھر 1962 میں جب منگلا ڈیم بنا تو وہاں ہمیں جو ہے نا نقل مکانی کرنی پڑی، اور وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ آج تک وفا نہیں ہوا، نہ ہمیں وہ ان وعدوں پر حکومت پوری اتری ہے۔ سید صاحب، یہ جو خواہش پوری نہیں ہوئی وطن میں واپس جانے کی، وہ ملک خوشحال ہوگا تو ہم بھی وہ پھل کھائیں گے، قصوروار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصوروار جو ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ تو ایک بہترین عظیم لوگ ہیں، لیکن حکمران جو ہے یکے بعد دیگرے جتنے حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا اور ملک کو جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ جو حکمران ہیں کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں سبھی 1947 سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں یا ڈکٹیٹروں کی بات کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کا بھی قصور ہے اور ڈکٹیٹرشپ جو آتی رہی ہے انہوں نے بھی، دونوں نے مل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے کیا کام کیا یہاں بیٹھ کے اس جمہوریت کو دیکھ کے؟ اگر آپ کو یاد ہو قریشی صاحب، تو ہم نے جمہوریت کے لیے یہاں سے بڑے مظاہرے کیے، بڑے لندن جا کر ہائیڈ پارک میں وہاں پر جو ہے نا مظاہرے کیے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، مشرف صاحب کے دور میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے جمہوریت بحال بھی کی۔ ہمارے قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس وقت جو ہے یہاں ایگزائل میں تھی، اور جب بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی اس کے بعد جمہوریت کے لیے ہم نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ان لوگوں نے دن رات یہ جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کر ملک میں جمہوریت کی بحالی، جمہوریت کے لیے جو ہے وہ جو کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جمہوریت آپ لوگوں نے مظاہرے کر کے جب بینظیر بھٹو شہید ایگزائل میں تھی کروائی، یہ جمہوریت لگتی ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ سے پھر بھی بہتر ہے۔ آپ جیسا تجربہ کار انسان کیا سمجھتا ہے جس کو ہر چیز کی سمجھ ہے، یہ ملک کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم پبلک میں بھی شعور نہ آئے۔ اگر عوام پڑھی لکھی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ایجوکیشن کا جو فنڈ ہے وہ 1% ہے ٹوٹل ہمارے بجٹ کا، شعور آئے گا پھر بھی؟ میں تو امید ہے کہ شعور آئے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ شعور آنا چاہیے پبلک کو، ان لوگوں کو ووٹ دے کر منتخب کیا جانا چاہیے جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اچھے لوگ بھی ہیں جو اسکالر قسم کے ہیں، مذہبی دینی بھی ہیں، اور دوسرے معاملات میں بھی بہتر لوگ ہیں، لیکن یہ جو مایوسی سیاست ہے اس نے بھی وہاں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سید مغل صاحب، ایشو تو اتنے ہیں کہ ڈسکس کیے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں بھی آ کے پاکستانی کلچر کو، پاکستانی سیاست کے ساتھ کیوں جڑے رہے؟ کیا حاصل ہوا اس کا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں نقصان ہوا۔ یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ ابھی پتہ سمجھ چلا 1-2 سال پہلے، جب وقت گزر گیا، چونکہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں
جب وہاں پر الیکشن میں جیت جاتے ہیں پھر بھی یہاں آتے ہیں کہ ہمیں فنڈ دو، پیسے لگ گئے ہیں، اگر ہار جائیں تب بھی ہم سے پیسے مانگنے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کو اپنے حلقے اور اپنے علاقے کی سیاست وہاں کی کرنی چاہیے، اور ہم جو یہاں پر آباد ہیں اوورسیز کشمیری یا پاکستانی، ہمیں یہاں برطانیہ کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ یہاں اگر حصہ لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اور ملک کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، کمیونٹی کی بھی خدمت ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا تمام جماعتوں میں ہمارے جو لوگ یہاں کی سیاست میں جو حصہ لیتے رہے ہیں، آج وہ وزیر خزانہ بھی تھے، یہاں لارڈز بھی ہیں، میئر لندن بھی ہے، دیگر لارڈز بھی ہیں، ہاؤس آف کامن میں ممبر آف پارلیمنٹس بھی ہیں، کونسل بھی ہیں۔ ان لوگوں کی زیادہ عزت بھی ہے اور ان کی خدمات سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہاں کی سیاست کو خیر آباد کرنا چاہیے اور یہاں برطانیہ کی سیاست میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ جن سعید مغل صاحب کو آج 81 سال کی عمر میں سمجھ آئی کہ پاکستانی سیاست کے ساتھ جو جڑا رہا وہ وقت کا ضیاع تھا، اگر یہ سعید مغل یہاں کی لوکل پولیٹکس میں ہوتے، کچھ اور ہوتے نا آپ یہاں پہ، اگر ہمارا میئر ٹیکسی بس چلانے والے کا بیٹا ہے، اگر یہاں کا انٹیریئر منسٹر بس ڈرائیور کا بچہ ہے، تو آپ بھی تو آگے جا سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی اگر سیاست میں حصہ لیتا تو یہاں کونسلر جو ہے وہ بننا بہت ایزی تھا، اور چونکہ میرا ورک بھی تھا کمیونٹی میں، لارڈ میئر بن سکتے تھے، لارڈ میئر بن سکتا تھا، اور مجھے چانس بھی ملا۔ یہاں ہمارا جو ممبر آف پارلیمنٹ تھا رائے ہیڈسلے، وہ تقریباً 20 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہے، شیڈو لیبر پارٹی کا وہ شیڈو منسٹر بھی تھا، اور وہ آج کل وہ لارڈز میں ہے، ہاؤس آف لارڈز میں۔ اس نے کئی بار مجھے کہا کہ سعید مغل اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ایز اے کونسلر، لیکن میں نے اس طرح دھیان نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے پہلے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی وجوہات سے، اور کچھ ہمارے جو سیاستدان پاکستان کے، کچھ ان کی تربیت ایسی تھی، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ہمیں استعمال کرتے تھے۔ اس میں جو ہے ہمیں نقصان ہوا، وہ یہاں پر پارٹیاں انہوں نے بنائی، ان پارٹیوں سے کمیونٹی کو بھی نقصان ہوا، یہاں انتشار پھیلا، یہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، اس سے بھی ہمیں نقصان ہوا۔ انہوں نے یہ اپنے مفاد اور اپنے دکانداری کو جو ہے نا فروغ دینے کے لیے یہ سارا دھندا شروع کیا۔ جو برادری ازم وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ بھی آیا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ہے، لیکن یہ برادری شپ یہاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ برطانیہ میں دیکھیں آپ، کہیں بھی آپ دیکھیں، یہاں ٹام ایری اور جان ہی ہے، کوئی برادری ازم کا نام تک نہیں ہے، نہ کوئی نام یہاں پر لیتا۔ یہ انگریزوں نے وہاں پر جو ہے جب رولز کیا، ہمیں ڈیوائیڈ کیا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہمیں تقسیم کیا، اور ایک کو چودھری بنا دیا، راجہ بنا دیا، قریشی بنا دیا، اس سے بھی ہمیں نقصان ہوا۔ آپ کا نام ہے سعید مغل، کون سے مغل ہیں آپ؟ ہم بیسیکلی جو ہے نا وہ جو مغلیہ خاندان کے منگولیا سے جو مغل سے وہاں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تو بڑے خطرناک تھے مونگل، انہوں نے تو چن کے مارا لوگوں کو۔ خطرناک تو نہیں تھے، لیکن وہ کوئی اصول کے پکے تھے، اصول کے پکے تھے۔ اپنے شجرے میں سے کسی بڑے کا نام لیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شجرے میں کافی لوگ تھے، لیکن مرزا عبدالقیوم مرحوم جو میرے برادر نسبت تھے، میرپور کے رہنے والے، انہوں نے ایک مغل فاؤنڈیشن اسپتال بھی ہے، اس کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی وہ 32 کمروں پر مشتمل اسپتال جو ہے عوام کی خدمت میں مصروف ہے، وہ جدید قسم کے وہاں پر علاج ہو رہا ہے، اور غریبوں کو مفت علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جو مونگلز تھے، ہراکو خان، چنگیز خان، ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کا رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خاندان وہی ہے، خاندان وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سعید مغل صاحب، آپ نے ایک کتاب لکھی تھی، کیوں لکھی تھی؟ میں یہ اپنی زندگی کا جو تھا پورا بایوگرافی وہ لکھنا چاہتا تھا، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہماری فیملی یا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہو کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، تاکہ آپ کو رول ماڈل کے طور پہ فالو کریں، تاکہ فالو بھی کریں اور جتنے بھی اچھے پازیٹیو چیزیں ہیں ان پر عمل کریں۔ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، وہ گریجویٹ ہیں دونوں، لیکن وہ میرے ساتھ بزنس میں کام کرتے ہیں۔ میں تو فلی ریٹائر ہیں۔
جس طرح سے غیر اسلامی معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے ویسے کی آپ نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں نے بڑی جدوجہد کی ہے. میرے بچے قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, عمرے پر بھی گئے ہیں, حج بھی انہوں نے کیا ہے, تو وہ صدقہ بھی دیتے ہیں. صدقہ بھی دیتے ہیں. قریشی صاحب اصل میں یہ ڈیپینڈ ہوتا والدین کی تربیت پر. آپ دونوں میاں بیوی کو کریڈٹ دینا چاہیے, دونوں کو, چونکہ زیادہ کس کو دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی کا زیادہ اس میں رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں جو ہے ہر وقت مصروف رہتی تھی. کوئی فضول یا باہر کا نان ایشو کاموں میں ہم زیادہ انوالو نہیں. مشکل ہے بچوں کو پالنا یہاں پہ, بہت مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مالی اعتبار سے نہیں, بچوں کو پالنا اور ایک ضعیف آدمی کو کی لک آفٹر کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ دونوں بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم پوری زندگی بچوں کی جو ہے تربیت اور ان کے جو ہے دیکھ بھال میں ہمیں گزاری ہے. پھل مل رہا ہے, شکر الحمدللہ کہ اس لحاظ سے بہت اچھے. وہ کوئی ان میں بری ایک حد تک بھی کوئی عادت نہیں. بات سنتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جب ہم باہر سے آتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ پھر بھی احترام سے بات کرتے ہیں. عام لوگوں کی طرح وہ نہیں ہیں. نقش صحیح کتاب پہ بھی اپنا نام یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ ایک شناخت ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کافی نام تھے, کچھ دوستوں نے بھی دیے تھے, لیکن میں نے اس کو پسند کیا نقش سعید. تو کیا مطلب ہے نقش سعید؟ نقش سعید کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بچپن سے لے کر آج تک جو بھی میں کرتا رہا ہوں وہ تمام اس کتاب میں جو ہے. اپنے گناہ بھی اس میں لکھ دیے؟ گناہ تو میں نے قریشی صاحب کیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب کے اوپر فوٹو, یہ احساس کمتری نہیں ہے؟ یہ احساس سے کمتری نہیں ہے بلکہ شناخت کے لیے ضروری ہے. اور میں نے فوٹو بھی ملکہ برطانیہ کا لگایا ہوا جہاں اس نے مجھے MBE کا اعزاز دیا ہے. یہ ہر آدمی کو نہیں مل سکتا. یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتی ہے ریکمنڈیشن, اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے وہ جو ہے منتخب کرتی ہے, اس کے بعد یہ اعزاز ملتا ہے. یہ پاکستان والی بات نہیں ہے کہ کسی کو رشوت دے دو, کسی کا چاچے کا لڑکا یا کوئی ریلیشن ہے تو ان کو جو ہے اعزاز دے دو, شیلڈ دے دو. یہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. سعید صاحب, یہ مغل ٹرسٹ کیا ہے؟ مغل ٹرسٹ جو ہے نا وہ یہ ہم نے ایک چیریٹی ٹرسٹ بنایا تھا جو رجسٹر ہے یہاں برطانیہ میں. برطانیہ میں رجسٹر ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. مغل فاؤنڈیشن اسپتال جب ہم نے میر پور بنایا تھا, میرے برادر نسبتی جو مرزا قیوم صاحب, انہی کے حوالے سے ہم نے یہاں بھی ایک ٹرسٹ بنایا تاکہ پاکستان میں جو معذور بچے ہیں اسکولوں میں ان کی مدد کریں. ان کی مدد ہم کر بھی رہے ہیں. کچھ ہم نے وظیفے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. کچھ جو لوگ ہیں ان کا جو فیس نہیں دے سکتے ان کی جو ہے فیس ہم ماہانہ فیس بھی دیتے ہیں. ماہانہ فیس بھی دیتے ہیں. کتابیں تک دیتے ہیں. کتابیں سب مفت دیتے ہیں. ایک میں نے مدرسہ, سورس کیا ہے اس چیریٹی ایک مدرسہ بھی جو ہے وہ بنایا ہوا ہے میں نے اپنے مکان کے ساتھ ہی. وہ بھی مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے. ماشاءاللہ. یہاں 40-50 بچے پڑھتے ہیں وداؤٹ فیس. وہ بھی پڑھتے ہیں. وہاں 2 حافظ قرآن رکھے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, وہ ہم خود افورڈ کرتے ہیں. آپ نے بار کے اندر UPS لگا دیا, پولیس جو جیل ہے وہاں پہ ٹیوب ویل لگا دیا. کسی مسجد کے ساتھ تو ٹیوب ویل لگانا ضرور تھا, لیکن یہاں تک بھی آپ نے مدد کی ان لوگوں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کچھ وہاں جو ہو سکتا ہے. کئی لوگوں کے آنکھوں کا ہم نے آپریشن کرایا تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سلسلے میں میں نے آج تک ایٹ لیسٹ 30-35 آدمیوں کا آنکھوں کا آپریشن کرایا. بچوں کو اسکول جو ہے ان کے کتابوں وغیرہ کا جب بندوبست کیا. اور میرپور ڈسٹرکٹ بار میں جو بڑا ہال نیا بنایا انہوں نے, یہاں UPS میں نے لگوا کر دیا. دیٹس گڈ. خود یہاں پہ آگے زندگی کی ہر طرح کی سہولتیں یہاں پہ موجود ہیں.
کسی اور کو بھی یہاں پہ لایا کہ وہ میں- بھی یہاں پہ آ کے آسانی دیکھے؟ قریشی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے خاندان کے کم از کم 20-30 آدمیوں کو یہاں لایا، خود ہی لایا ہوں، تاکہ یہاں آ کر وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکیں، اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں، تو وہ آج تک اپنے فیملیوں میں کی جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں، معاشی طور پر بھی وہ بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے میرے دوست یار تھے، وکلاء تھے، کچھ سول سرونٹ لوگ تھے، جو میرے دوست تھے، ان کو بھی میں نے ایز اے وزٹر بلایا، اور ان سب سے کسی سے بھی ایک پائی تک نہیں لی۔ جو یہاں پیپر بناتا تھا وہ بھی میں خود اپنے پاس سے خرچ کرتا تھا، اور ان کو اس خواہش سے کرتا تھا کہ چلو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اور لوگوں کی ان خدمات سے یہ لوگ دعائیں دیں گے، اور میں نے یہ تمام کام جو ہیں اپنی زندگی میں کیے۔ آپ آزاد کشمیر کے ایک سابق وزیر اعظم کے کوئی مشیر بنے تھے؟ میں پیپلز پارٹی کے دور میں چودھری عبدالمجید جو سابقہ وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر تھے، ان کے دور میں انہوں نے نامزد کیا تھا مجھے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یا ان سے تعلق ہے یا انہوں نے مجھے مشیر بنایا تو میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی وزارت عظمیٰ تک گئے لوگ، ان سب سے ایک عظیم شخص تھے چودھری عبدالمجید صاحب، جو ایک دیہات میں ایک ذمہ دار کے گھر پیدا ہوئے، غریب کے گھر پیدا ہوئے۔ کون سا عظیم کام کیا انہوں نے؟ وہ میں بتاتا ہوں کہ آج 72 سال تک میرپور سے، جب منگلہ سے میرپور آتے تھے، ایک ہی سڑک تھی، اسی سڑک سے وزیر اعظم پاکستان بھی آتا تھا، چیف جسٹس بھی آتے تھے، باقی لوگ بھی آتے تھے۔ انہوں نے ایک دو ڈیول کیریج وے وہاں سے بنایا، منگلہ سے خالق آباد تک ڈیول کیریج وے انہوں نے پہلی دفعہ بنایا۔ ایجوکیشن میں 3 انہوں نے میڈیکل کالج دیے، جو آج تک کسی نے بھی یہ اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ تیسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ آج میرپور شہر جو نیو میرپور ہے، وہاں قبرستان کے میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ انہوں نے 2000 ایکڑ پر مشتمل چترپڑی کے ساتھ جو ہے قبرستان کے لیے لوگوں کی دیٹس گڈ۔ یہ گننا شروع کریں، لمبی بات ہو جائے گی۔ لمبی بات۔ ان کو چھوڑ کے آزاد کشمیر کے کس سیاستدان سے متاثر ہوئے اپنی زندگی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ میں متاثر چودھری مجید سے ہوا ہوں۔ وہ اس لیے کہ ان کے جو کام ہیں، ان کے نام سے نہیں، ان سے تعلق کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ان کے کام جو ہیں وہ ایک بہت گریٹ انسان کی طرح تھے۔ تو خورشید جو تھے ہمارے کے ایچ خورشید، سردار عبدالقیوم خان، سردار ابراہیم خان، ان سے آپ متاثر نہیں ہوئے؟ متاثر نہیں، ان کا کام بھی اپنی بساط کے مطابق تو وہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس صدی میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے چودھری عبدالمجید سے مجید نے کیا۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے رہے جمہوریت، ماشاء اللہ، اتار چڑھاؤ آتے رہے ساری چیزیں۔ اس کا نقصان اوورسیز میں رہنے والوں کو بھی ہوتا تھا جب پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہوتا تھا؟ میرا خیال ہے اپنے قریشی صاحب کہ اس سے نقصان تو ضرور ہوتا رہا ہے، چونکہ ہمیں اوورسیز والوں کو آج تک کوئی سہولت یا کوئی مراعات یا کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا جس سے اوورسیز والے جو ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کریں یا وہاں خوشی خوشی جائیں یا اپنے بچوں کو لے کر جائیں تو وہاں سیف ہوں۔ سیکورٹی کا وہ پرابلم ہے، چوری چکاری بھی ہوتی ہے، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں سسٹم کی جو ہے وہ خامی کی وجہ سے ہے۔ اگر سسٹم نظام ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ سب لوگ اپنے اقتدار اور مفاد کے لیے جو ہے وہ یہاں آ کر بڑے بڑے لمبے خوبصورت تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں حالانکہ وہ تمام لوگ جو ہیں، دیکھا جائے انگلی پر آپ گن لیں کہ یہاں سے کوالیفائڈ ہو کر جاتے رہے ہیں، وہاں پر حکمران بنے ہیں، لیکن یہاں کی مثبت اور اچھی چیز کوئی بھی وہاں پر رائج نہیں کی۔ تمام وہی چیزیں رائج کی ہیں جس سے ان کو مفاد ہو۔ جس ملک کی ترقی دیکھتے تھے اس نے ترقی نہیں کی۔ جس ملک میں اپنا گھر جائیداد تھا وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ جہاں پہ آپ جاتے ہیں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اس سے آج بھی پیار محبت اور عشق ہے؟
پیار محبت ایک فطری چیز ہے، وہ تو ہمارا ہے، آج بھی اس مٹی سے ہمیں پیار ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو اس ملک اس مٹی سے کوئی پیار نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے مفاد، اپنے دولت، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنا اور بیرون ملک میں آ کر جائیدادیں بنانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال قریشی صاحب نہیں ملے گی جن کے بچے یہاں برطانیہ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، بینک بیلنس یہاں پر ہے، ان کی جائیدادیں یہاں پر ہیں، لیکن حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان میں چلے جاتے ہیں بریف کیس پکڑ کر. تو جب وہاں سے نکالے جاتے ہیں یا نکلتے ہیں یا ان پر کیسز بنتے ہیں تو بریف کیس ہی اٹھا کر وہاں واپس ادھر آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے کڑی سزائیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جن کے تمام جائیداد اور جدید مفادات بیرون ملک ہوں وہاں حکمران وہ نہ بن سکیں. جوان تھے جب یہاں پہ آئے، سینما میں گئے ہوں گے؟ خیر صاحب، سینما میں جانے کا تو خیر وقت نہیں ملا، چونکہ میں گھر فیملی سے سب سے بڑا تھا بہن بھائیوں میں، تو وہ میں آ کر یہی سوچتا رہا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو کیسے خوشحال کروں اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہتری کیسے آئے. تو اسی میں مصروف رہا ہوں اور ان کو یہاں پر بلانے میں، ان کا کاروبار سیٹ کرنے میں، ان کو سیٹل کرنے میں ہی جو ہے وقت گزارا. سلموں کو ٹائم نہیں ملا. 81 سال کی عمر میں اب بھی کوئی خواہش باقی ہے جو پوری ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں جو باقی ہے، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے، مقبوضہ کشمیر، وہ بھی آزادی ان کو ملے جو آج ظلم و تشدد کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور ان پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس کی انتہا ہو گئی ہے. اور یہاں بیرون ملک جتنے بھی ممالک ہیں، خاص کر مسلم ممالک، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نیلی نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں میں مسلمانیت جو ہے بالکل نہیں ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں کے جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جو ان پر ظلم تشدد ہو رہا ہے، اگست سے لے کر آج تک وہاں کرفیو ہے، نام تو ہے کرفیو ہے، لیکن بھارت نے اس علاقے کو اپنے انڈیا کے علاقے میں مدغم کر دیا ہے. بالکل. یہ جو کچھ ہوا، آپ کی جو خواہش آخری ہے کہ کشمیر آزاد ہو، تو اس کو آپ دیکھیں، یہ جو آزاد نہیں ہوا اس کا قصوروار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے یہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں نہیں جاننا چاہتا کہ شروع میں اگر انڈیا اور پاکستان دونوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہو، اگر یہ آزادی چاہتے، جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمارے وہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب شہید جب ہو جائیں پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر ہمیں دفنایا جائے. ہمیں تو محبت اتنی ہے، لیکن اس دونوں طرف جو ہے کشمیریوں کا وہ درد نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. کشمیری لیڈرشپ مجبور تھی؟ مجبور نہیں، لیکن مفاد پرست تھی. مجبوری کہ میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن مفاد پرست ہے. اور جو لوگ بھی مفاد پرست ہوتے ہیں یا جنہیں اپنا لالچ ہوتا ہے وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے. تعلیم کتنی حاصل کی اور کہاں سے کی؟ میں جو ہے میٹرک کر کے آ گیا تھا، پاکستان نیوی میں ریکروٹمنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں خواہش رہی کہ مزید پڑھتا تو اچھا تھا؟ خواہش تھی، لیکن یہ ہے کہ میں یہاں آ کر بھی خوشحال رہا ہوں. اچھی مطلب جگہ پر میں نے کام کیا اور پھر بزنس میں آ گیا ہوں، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوشحال ہوں. کوئی کسی قسم کا پریشر یا مجھے کوئی یہ غم نہیں ہے کہ یہ میں تعلیم یافتہ ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہو جاتا. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا جس کی مجھے خواہش تھی. پہلے دوسرے صحافی آپ کی خبریں لگاتے تھے، آج جدید دور کے آیا، آپ بھی جدید ہو گئے، خود آرٹیکل لکھتے ہیں، خود سارا کچھ کرتے ہیں. کبھی سوچا تھا یہ کچھ ہوگا؟ یہ بالکل نہیں سوچا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے ابھی صحافت کی بات کی ہے، صحافت ایک جو ہے نا عبادت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اگر وہ صحافت کی جائے. لیکن آج کل جو صحافت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں برطانیہ بھر میں جس شہر میں آپ دیکھیں گے
تو وہ کاروباری بن گئی ہے. لوگ جو 5-10 پاؤنڈ دے دیے تو وہ صافت شروع کر دیتے ہیں یا فوٹو. اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی جو بے روزگار صافت کرنے والے تھے, انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا یہ یوز ٹو کر دیا کہ فوٹو لگے گا, اخبار میں نام آئے گا, اسی پر جو ہے نا لوگ لگ پڑے. جو برطانیہ میں اصل ہمارا ڈائس پورا ہے, جو بڑے قیمتی لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے ہمارے پاکستانی اوورسیز میڈیا نے ان کو پروموٹ نہیں کیا؟ ان کو پروموٹ کیا, لیکن وہ بھی جو ہے نا تلق بیسس پر انہوں نے کیا نا, کاروباری نقطہ نظر کے لحاظ سے کیا, ان کو میرٹ کے لحاظ سے نہیں کیا نا. یہاں پہلے بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے صحافت میں بھی, ہمارے جو لندن میں بھی جو ہے وہ ہوتے تھے, نیازی صاحب ہوتے تھے, ظہور نیازی صاحب ہوتے تھے, وہ ابھی بھی ہے, وہ سعید نیازی صاحب ہیں. یہ اچھے قسم کے صحافی ہیں. بریڈ فورڈ سے آپ دیکھیں ظفر تنفیر ہے, کافی بڑی تعداد ہے, کافی بڑی تعداد ہے. آخری چھوٹی چھوٹی باتیں پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایجوکیشن آپ نے پاکستان سے حاصل کی لیکن کم حاصل کی, یہاں پہ دشواری ہوئی, زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ نہیں, اس وقت جب میں آیا تھا یا 60 کے دہائی میں جو لوگ آئے تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, چونکہ وہ معاشی پرابلم میں ہی آئے تھے یہاں پر. تو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کام ضروری تھا. ایجوکیشن سے بہتر جو ہے نا وہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں, ساری زندگی کام کیا. فیکٹریوں میں 2-3 سال ہی کیا, اس کے بعد میں اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا, بزنس. سیلف امپلائڈ تھے. کہا جاتا ہے کہ آج سے 60 سال قبل جب لوگ ارلی 50s میں یہاں آتے تھے تو ایک گھر میں 25 لوگ رہتے تھے, یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل 100% درست ہے. اور ان لوگوں میں محبت پیار بھی زیادہ تھا, خلوص بھی زیادہ تھا, اور ایک دوسرے سے ہمدردی تھی. آج کے دور میں نہ خلوص ہے, نہ پیار ہے, نہ محبت ہے. لوگ کم میں گھر زیادہ ہیں. آج افراتفری میں یہ مبتلا ہیں, لالچ میں زیادہ مبتلا ہیں, اور کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے. 70 کے بعد منگانے شروع کیے زیادہ تر لوگوں نے, پاکستان یا ایشین لوگوں کے. اس کے بعد ہی شروع ہوا, اور پھر جو ہے یہاں پر جو ہے نا فوج, ظفر موج جو ہے نا یہ مولویوں کی, پیروں کی اور علماء کرام جو پکی روٹی پڑے ہوئے تھے یہاں آ کر مفتی لکھنا شروع کر دیا. یہ لوگ آنا شروع ہو گئے, اور ان کی وجہ سے پھر جو ہے نا یہاں کچھ بعض لوگوں نے ایسے کام شروع کر دیے جس سے یہ انگریز یا یہ کمیونٹی جو ہے نا متنفر ہوئی. آپ نے کہا سیاستدانوں نے ہمیں اس ملک میں ڈیوائیڈ کیا, یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں کیا انہوں نے ہمیں تقسیم نہیں کیا سنی وابی اور شیعہ کی بنیاد کی اوپر؟ انہوں نے بھی کیا. 2 طبقہ نے ہمیں سخت نقصان پہنچایا. ایک مولویوں نے, انہوں نے اپنے مسلک اور اپنا نیاب ایک جو ہے فارمولہ نکالتے تھے, ایک فلاں مسلک کے فلاں تم سے تعلق رکھتے ہو, ایک انہوں نے, اور ایک سیاستدانوں نے نقصان پہنچایا یہاں کمیونٹی کے. ورنہ آج یہاں کی کمیونٹی جو ہے یہ بہت آگے ہوتی. جاتے جاتے جو کچھ تجربہ حاصل کیا زندگی کا, اسی کے متعلقہ ایک شعر سنا دیں اچھا سا. شعر و شاعری میں نے زندگی میں کی نہیں ہے. آج کریں نا. اس میں یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. کچھ بھول ہوئی ہے. یہ ایک ٹوٹا پھوٹا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.